रहमान रहीम। इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका कोर्स है और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। दो चीजें इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। एक तो इससे पहले हमारा जो पिछले लेक्चर का प्रीव्यू था, हम थोड़ी सी बात उसके बारे में कर लेते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को शुरू करेंगे। पिछला लेक्चर आपको याद है ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बारे में था, और ई गवर्नमेंट में और ई गवर्नेंस में एक तो हमने फर्क देखा क्या है, दूसरा ये कि ई गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, ई गवर्नमेंट क्या है और क्या नहीं है, आम जो सोच है उसके बारे में वो क्या है और इनएक्चुअल वो क्या है। फिर हमने ये देखा कि वो क्या क्या काम करती है। फिर हमने ये देखा कि ई गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। फिर हमने ये देखा कि ई गवर्नमेंट का चेंज में रोल क्या है, और अल्टीमेटली वो जितने भी पब्लिक गुड के काम हैं, कॉमन गुड के काम हैं, उसमें वो अपना हिस्सा कैसे डालती है। ये सारी चीजें हमारे पिछले लेक्चर का हिस्सा थी। आज चूंकि बात गवर्नेंस की चल रही है और हमने इश्यूज को डिस्कस करना है, और हम बहुत सारे इश्यूज इनफैक्ट डिस्कस करते आए हैं अभी तक, लेकिन जब भी हमने उनको रिलेट करना होता है, आपको याद होगा मैंने आपसे ये कहा था कि हम अपने इन इश्यूज को जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं और जिनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज लेक्चर्स, उसमें हम आपके साथ पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, हम उनके बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो जब तक आपके पास उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, पाकिस्तान बने अब 60 साल हो गए हैं, और उसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक के बहुत सारे हालात का इल्म नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की मिलिट्री किन किन अदवार से गुजरी, उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, पॉलिटिशियंस समेत उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। आज हमारा जो मौजू है, हमारे 2-3 लेक्चर्स का मौजू यही होगा कि हम सबसे पहले इसको, जिसको हम बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, हम उससे देखें कि असल में हमारे जो ओवरऑल गवर्नेंस के इश्यूज थे, अब वो इश्यूज भी दो तरह के थे, एक्सटर्नल इश्यूज भी थे और इंटरनल इश्यूज भी थे। तो दोनों इश्यूज को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे अगले 2 या 3 लेक्चर्स में। तो आज हम सबसे पहले इसको शुरू करते हैं टॉल्स्टॉय की एक कोट के साथ। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा मैंने आपके साथ टॉल्स्टॉय की एक कोट शेयर की थी। टॉल्स्टॉय मैंने आपको बताया था रशिया का एक बहुत बड़ा लीडर था। उसने रशिया की रिसरेक्शन में, रशिया की ग्रोथ में और रशिया को एज ए नेशन इस स्टेज तक लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। जब पब्लिक सर्विस की बात होती है या गवर्नेंस की बात होती है या ब्यूरोक्रेसी की बात होती है, तो उसके बारे में जो उसने कोट एक दी, मैं वो कोट के साथ आज का लेक्चर शुरू करूंगा। He said the task of governing diverse, often seeding large populations is no longer easy or simple. A king is a slave. A king is a history's slave. In that vein, all governments and their leaders are slaves of the time that loom over and before them. इस सारी बात का जो क्रक्स है, सबसे पहली जो उसने बात की, उसने कहा गवर्नमेंट के काम इतने डाइवर्स हैं और वो पब्लिक जो बॉयल कर रही होती है, जब काम नहीं होते तो हम कितनी बुरी तरह दांत पीसते हैं, तो वो पब्लिक या वो सिटीजन्स जो कि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुके होते हैं, उनको
مین کرنا، ان کو سرو کرنا آسان نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ a king is history's slave. وہ ہسٹری کا سلیو کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ تو وہ اپنے ماضی کو چھوڑ سکتا ہے، نہ وہ اپنے حال کو چھوڑ سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ سکتا ہے. اور ایگزیکٹلی گورنمنٹس کا اور لیڈرز کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ماضی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، پریزنٹ میں وہ جی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فیوچر کے لیے انڈیور بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ آج کا لیکچر چلے گا کہ جب تک ہم ماضی کو نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم پریزنٹ میں کیسے سکسیسفل ہوں گے، اور پریزنٹ میں جب سکسیسفل ہوں گے تو پریزنٹ تو کل ماضی ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ہمیں کل کا خیال بھی کرنا ہے اور فیوچر کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم فیوچر کے لیے اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو ہم پاکستان کی ہسٹری کے ان پہلوؤں سے آج روشناس ہوں گے، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جو گورننس سے تعلق رکھتے تھے. ہم ظاہر ہے بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتا ہے اس میں نہ کریں جو کہ ڈائریکٹ پالیٹکس کا حصہ تھی، لیکن انڈائریکٹلی پالیٹکس کہیں نہ کہیں تو ضرور آئے گی، اس لیے کہ پالیٹکس، جوڈیشری، میڈیا اینڈ ایگزیکٹو، ان چاروں کو آپ علیحدہ علیحدہ نہیں رکھ سکتے، ڈفرنٹ بریکٹس کا حصہ نہیں بنا سکتے کسی نہ کسی حوالے سے. میڈیا، آپ یہ دیکھیے کہ میڈیا عوام پہ کتنا اثر ڈالتا ہے، اسی طرح میڈیا ایگزیکٹو پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اس طرح میڈیا پولیٹیشنز پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اور اس طرح میڈیا جوڈیشری پر بھی اثر ڈالتا ہے. آپ کو وہ چودھری افتخار صاحب والی کمپین یاد ہوگی نا، اور اس میں میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیشین نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا، پھر جوڈیشری نے اٹ سیلف بہت بڑا رول پلے کیا. تو یہ سارے کے سارے چونکہ مل کے ایک ملک کی پروگرس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مل کے کام کرنا ہی ملک کی پروگرس ہے، تو اس لیے ہم آج ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ہم جب پاکستان بنا تھا ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. The special value of the Pakistan studies are the issues in governance in Pakistan lies in the fact that Pakistan is a democracy of very recent times. اس کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، آزاد ہوئے بھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور اس میں ڈیموکریسی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں رہی. After several discontinuities in its political history and many years of military rule, democratic values and institutions are necessarily fragile. Pakistan, Bangladesh and Malaysia also happen to be the only parliamentary democracies among the community of Islamic states. The success of democratic governance in Pakistan will certainly influence the Islamic world in the years to come. ہمیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ صرف 3 ملک ایسے ہیں جو کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں، ادروائز کہیں پریزیڈینشل حکومت ہے تو کہیں بادشاہت ہے. اس لیے ان 3 ملکوں کا کردار ویسے بھی بہت پرومیننٹ ہے، اور ہم چونکہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے جب تک پاکستان میں ڈیموکریٹک گورننس سکسیڈ نہیں کرے گی ہم بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے. کچھ دن پہلے میں ایک بہت اچھے پڑھے لکھے سیکریٹری ریٹائرڈ، میں ان کے پاس چلا گیا ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی. انہوں نے کہا یہ کتاب تم پڑھو، اس میں سے تمہیں ایٹ لیسٹ اس کا ایک برڈز آئی ویو ضرور مل جائے گا، تمہیں اوور آل پتا چل جائے گا کہ چیزیں اس سٹیج تک کیسے پہنچی. وہ کتاب مشاہد حسین صاحب نے لکھی ہے. مشاہد حسین صاحب کا نام آپ سب جانتے ہیں. مشاہد حسین صاحب اور ان کے ساتھ ایک اکمل حسین صاحب ہیں، انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کا نام پرابلمز آف گورننس ان پاکستان ہے. تو میں نے بھی
یہ نام ان سے مستعار لے لیا اور میں نے سوچا کہ اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ گفتگو بھی کروں. بہت سارے ایکسرپٹس میں نے ان کی کتاب سے لیے ہیں, بہت سارے جو تھنکنگ ہے بہت ساری وہ میں نے وہاں سے لی ہے, بہت سارے تھیمز اور کانسیپٹس میں نے وہاں سے لیے. The study of governance problem is, in essence, a search of ways and means of managing the affairs of the state, taking into account the obstacles inherent in changes taking place in South Asian countries. ہم چونکہ ساؤتھ ایشین کا ذکر میں یہاں پر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کچھ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, اور کچھ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے حوالے سے چونکہ ہمارے ویسے بھی پراکسیمیٹی بنتی ہے, آئی تھاٹ آپ کے ساتھ وہاں سے بات شروع کی جائے. دیز accumulate from various acts of omission and commission on the part of the rulers, and also result from the increasing complexities of each political society and the international milieu in which these political societies function. یہ ساری چیزیں اس لیے لی گئیں تاکہ ہم جتنی بھی اس میں omissions اور commissions ہیں رولرز کے پارٹ پر, کہ وہ رولرز نے وہ کون سے ایسے کام تھے جو انہوں نے نہیں کیے یا جو انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ہماری گورننس جو ہے اس میں پرابلمز آتی چلی گئیں. ان سب کا احاطہ آج ہم اس لیکچر میں کریں گے. The ruling elite at the dawn of independence consisted of an alliance between landlords and the nascent industrial elites backed by the military and the bureaucracy. آپ کو بھی پتا ہے جب پاکستان بنا تو اس میں ملٹری جو بیوروکریسی اس وقت تھی وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایلیٹس, وہ لینڈ لارڈز جو کہ اس وقت ایک نئی طاقت کے طور پر ابھر رہے تھے, وہ سارے اس میں شامل تھے. دی نیچر آف دی رولنگ ایلیٹ کنڈیشنڈ دی نیچر آف دی اکنامک گروتھ پروسیس. اب چونکہ جو ایلیٹ اس میں شامل تھی, آپ کو پتا ہے وہ ساری کی ساری ایگریرین بیک گراؤنڈ سے تھی, سارے کے سارے لینڈ لارڈز تھے, فارمرز تھے. اس ایک پوائنٹ آف ویو نے ہماری اگلی جو ڈائریکشن تھی اس کو متعین کرنا شروع کر دیا. However, the later in turn influenced the form in which state power was exercised. Economic growth was of a kind that brought affluence to the few at the expense of the many. اب جس طرح کی پروگرس ہونا شروع ہوئی, جس طرح وہ افلوئنٹ لوگ اوپر آ گئے, اس سے ہوا یہ کہ پاورٹی بجائے کم ہونے کے زیادہ ہونی شروع ہو گئی. دولت جو تھی وہ کچھ ہاتھوں میں چلی گئی, بجائے اس کے کہ اس دولت کی جسٹیفائبل تقسیم ہوتی, جسٹیفائڈ تقسیم ہوتی, وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جانا شروع ہو گئی, اور اس سے اکانومی جو ہے ظاہر ہے وہ ڈسٹرب بھی ہونا شروع ہو گئی. دی گریجول اروژن آف سوشل انفراسٹرکچر, endemic poverty, and the growing inequality between the regions undermined the civil society and accelerated the trend towards militarization. شروع سے ہی یہ بیج ہم نے بونے شروع کر دیے تھے. ایوب خان صاحب 1951 میں آ گئے تھے, اور 1951 کے بعد آپ کو پتا ہے 1958 1959 میں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا, اور چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کسی ایک اور طرف چلنا شروع ہو گئی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہماری جو سول سوسائٹی تھی اور اس کو جو مین کرنے والے سول بیوروکریٹس تھے, سول سرونٹس تھے, وہ پراپرلی اس چیز کو سنبھال نہیں پا رہے تھے شاید. دی انٹائر ہیومن ریس از فاسٹ کمنگ ٹو اٹس اون دو ایٹ ڈفرنٹ لیولز آف ڈیولپمنٹ. ساری دنیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اسی لیے تو ہم نے ان کو ریجنز میں تقسیم کر دیا ہے, ہم نے ان کو لیولز میں تقسیم کر دیا, ہم نے ان کو اسٹیٹس دے دیے ہیں. کچھ کنٹریز کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کچھ کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اور کچھ کو ہم کہتے ہیں یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. اس کا مطلب بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے لوگ زندہ تو ہیں, وقت آگے بڑھ تو رہا ہے, لیکن اپنی پیس کے ساتھ. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بھی
ایک مڈل پیس کے ساتھ، ایک بہتر پیس کے ساتھ آگے جا رہی ہیں. جو انڈر ڈیولپڈ ہیں وہ بھی ترقی تو کر رہی ہیں، مگر ان کی ترقی جو ہے وہ اتنی پروناؤنسڈ نہیں ہے، پرومیننٹ نہیں ہے، ابھی کانسپیکوس نہیں ہوئی، نظر نہیں آ رہی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی press the planet towards a single interwoven universe and at the same time spawn divisive forces. ایک جگہ تو وہ کہتے ہیں جی یہ گلوبل ولیج ہے، اور دوسری جگہ پر وہ ڈویسو فورسز وہ ڈیوائیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. کہیں مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کہیں مسلمان مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کہیں ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں، کہیں ایک اکانومی دوسری اکانومی کے خلاف لڑ رہی ہے. تو یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بھی کم نہیں ہوا، یہ ڈیوائیڈ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ساری دنیا ہمارا گھر ہے، پھر بھی ڈیوائیڈ بڑھتا جا رہا ہے. While on the one hand there are unprecedented opportunities for human development, there are on the other hand deadly instruments of destruction at all levels of the world, domestic as well as international. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لوگوں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ان کے حالات زندگی بہتر بنائے جا رہے ہیں، ان کا طرز زندگی بہتر بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وی آر پروڈیوسنگ انسٹرومینٹس آف ڈسٹرکشن از ویل. اور چاہے ہم اپنے ملک کی بات کر لیں، چاہے ہم سارے ملکوں کی بات کر لیں، ون وے آر دی ادر سارے ملک اس رٹ میں شامل ہیں. ڈیورنگ دی ایوب پیریڈ، اب ظاہر ہم 1960 سے آن ورڈ 1969 تک کی بات کرتے ہیں. The basic objective of the development strategy was to achieve a high growth rate of GNP within the framework of private enterprise supported by government subsidies, tax concessions and import controls. اور اس زمانے میں یہ ہوا بھی، پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ کافی آگے چلا گیا، مگر جو پرابلمز آنا شروع ہوئیں وہ بھی ہم ساتھ ڈسکس کریں گے. Investment targets were expected to be achieved on the basis of the doctrine of functional inequality. اب functional inequality، inequality کیسے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے بہت زیادہ عوام جو ہیں وہ سیونگ کر ہی نہیں پاتے. اب جو سیونگ نہیں کر پاتے اور جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، ظاہر ہے وہ اس گروتھ میں، اس پروسیس میں حصہ نہ لے پائے. وہ لوگ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اپنے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح اس میں بھی ایک ڈیوائیڈ آنا شروع ہو گیا اور فنکشنل انیکویلٹی بڑھتی چلی گئی. This meant a deliberate transfer of income from the poorer sections of society who were thought to have a low marginal rate of savings to high income groups who were expected to have a high marginal rate of savings for the sake of high savings and raised investments. وہی جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ہم نے بجائے اس کے کہ جو لوگ پور تھے، جن کے پاس پہلے کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم ان کی گورننس کا خیال کرتے، ان کی ترقی کا خیال کرتے. ہم نے ان لوگوں پر توجہ دینی شروع کر دی جو مالدار تھے، جن کے پاس پہلے ہی پیسہ موجود تھا اور اب وہ اپنے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے تھے. اس لیے آپ یہ دیکھیے ہماری ڈائریکشن شروع میں ہی غلط ہو گئی. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم بنگال کی بات کریں تو 1958 میں مشرقی پاکستان میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس کے تحت جتنے بھی لینڈ لارڈز تھے ان کی ساری زمین گورنمنٹ نے لے لی تھی. اور اس وقت مشرقی پاکستان کی اسمبلی یہ چاہتی تھی کہ مغربی پاکستان کی اسمبلی بھی یہ والا بل پاس کرے، لیکن مغربی پاکستان کی اسمبلی میں چونکہ اس وقت لینڈ لارڈز بہت زیادہ تھے تو اس لیے یہ بل پاس نہ ہو سکا. وہاں پر حالات ڈفرنٹ ہوتے چلے گئے، یہاں پر حالات ڈفرنٹ ہوتے چلے گئے. The particular growth process in Pakistan during this period generated 4 fundamental contradictions. ظاہر ہے جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو بہت ساری کنٹرڈکشنز، ڈیفارمیٹیز بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی a dependent economic structure and growing inflow of foreign loans. جب آپ نے اپنی معیشت کو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا، آپ کو فیملیز یاد ہوں گی کہ 43 فیملیز جو تھیں وہ پورے ملک کا
अराउंड 80% कंट्रोल कर रही थी। जितने भी उसमें तरक्की हो रही थी, जो इंडस्ट्री लग रही थी या जो एग्रो फार्मिंग हो रही थी, उस सब का 80% सिर्फ 43 फैमिलीज पूरे पाकिस्तान की उसको कंट्रोल कर रही थी। अब इमेजिन करें ना, सिर्फ 43 फैमिलीज, और बाकी जो 11 करोड़ लोग थे वो कहां गए? वो बाकी 20% में आए। 20% हिस्सा 11 करोड़ ने तकसीम किया और 80% हिस्सा सिर्फ 43 फैमिलीज ले गई। दैट वॉज वन ऑफ द टायरनीज। अब उससे दूसरा नुकसान क्या हुआ? हमने बाहर से लोन्स को देखना शुरू कर दिया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखना शुरू कर दिया कि हमें लोन्स मिल जाए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए। दोनों चीजें किसी ना किसी स्टेज पर गड़बड़ करती हैं। आप लोन्स लेना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ अमेरिका का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि जब हम बाहर से लोन लेना शुरू कर देते हैं, हमारी अपनी इकॉनमी कमजोर होना शुरू हो जाती है, और होते होते फिर हम IMF के हत्थे चढ़ जाते हैं, और फिर IMF इस बुरी तरह शिकंजा हमारे इर्द गिर्द तंग करती है कि हम बहुत नीचे चले जाते हैं। हमारी चूंकि अपनी मईशत तरक्की नहीं कर रही होती, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो GNP है वो भी फॉल करना शुरू कर देता है। और अल्लाह ना करे अगर जो सिचुएशन आजकल प्रेवलेंट है, अगर यही सिचुएशन और 10 साल चलती रही, तो हो सकता है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इतना लो हो जाए कि वो नजर भी ना आए। नंबर 2, एन एक्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो आपसे भी बात कर रहा था मैं। 43 फैमिलीज रिप्रेजेंटेड 76.8% ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स बाय द एंड ऑफ द 1960s। पूरे मुल्क के सारे मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स सिर्फ 43 फैमिलीज के हाथ में थे। द पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस इन द रूरल सेक्टर एंड ए रैपिड इंक्रीज इन द लैंडलेसनेस, ये भी एक प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। और चौथी प्रॉब्लम थी ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अभी भी है, क्योंकि ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो डिस्पैरिटी मौजूद है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि वो रीजंस जो हैं वो किसी एक सूबे की वजह से हैं जिसकी वजह से बाकी सूबे खुश नहीं हैं, या 2 सूबों की वजह से है जिससे बाकी सूबे खुश नहीं हैं, या 3 की वजह से है जिससे एक सूबा खुश नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो शामिल हैं। इसमें गवर्नेंस इटसेल्फ शामिल है कि जहां पर आप गवर्नेंस को बेहतर करना शुरू कर देते हैं, वहां पर चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। जहां पर आप गवर्नेंस को बेहतर नहीं करते, जाहिर है वहां पर चीजें बेहतर नहीं होंगी। These consequences of the economic growth during the Ayub period generated explosive political tensions, which not only overthrew the Ayub government, bringing in Yahya Khan's martial law, but also fueled the secessionist movements in East Pakistan, which ultimately resulted in the formation of Bangladesh. अब ये जो उस वक्त अयूब खान के आने से, अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करने से, मार्शल लॉ लगाने से जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, उनमें से एक तो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उसके साथ साथ सेसेशनिस्ट मूवमेंट, अलहदगी पसंद तहरीकें शुरू हो गई कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और वो अलहदगी पसंद तहरीकें जो थी, उन्होंने पाकिस्तान की ग्रोथ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 1971 में आपको याद होगा बांग्लादेश बन गया, और बांग्लादेश बनने की भी एक वजह वही अलहदगी पसंद तहरीक थी कि वो लोग समझते थे कि मगरबी पाकिस्तान हमारे जो राइट्स हैं उनको यूजर्व कर रहा है, हमारे जो फंड्स हैं उनको यूजर्व कर रहा है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। सो अल्टीमेटली बांग्लादेश बन गया। ड्यूरिंग द भुट्टो पीरियड इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोड डाउन शार्पली। अयूब के दौर में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ 13% तक पहुंच गई थी, वो उसके बाद भुट्टो के दौर में 3-3.5% पर आ गई।
Similarly, the agricultural growth declined from an average 6.65% in the 1960s to a mere 0.4% in the period between 1970 to 76. इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ भुट्टो का कसूर था, मगर वो जो टर्मोइल्स शुरू हो चुकी थी, वो जो अयूब खान के दौर में प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी, वो प्रॉब्लम्स भुट्टो के दौर तक पहुंचते पहुंचते एग्रेवेट हो चुकी थी. उस एग्रेवेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने हिस्सा लिया, बहुत सारी एंटिटीज ने, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से वो चीजें एग्रेवेट होती चली गई. और 1970 और 76 के दरमियान हमारा जो ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर के फील्ड में वो सिर्फ 0.4% था. एट द सेम टाइम द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड क्रेडिट एक्सपेंशन फॉर फाइनेंशियल लोन्स टू कैपिटलिस्ट फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट led to heavy deficit financing and an associated increase in the money supply. गवर्नमेंट डेफिसिट में जाना शुरू हो गई. बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जिनके पास पहले ही बहुत पैसा था, उन्होंने बेतहाशा पैसा लोन के तौर पर लेना शुरू कर दिया. जब उन्होंने लोन के तौर पर वो पैसा लेना शुरू किया तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी तो कहीं से पैसे चाहिए थे. इन्होंने पेपर मनी छापना शुरू कर दी और अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो मईशत थी वो और ज्यादा डिटीरियोरेट होना शुरू हो गई. द फ्रेगमेंटेशन ऑफ सिविल सोसाइटी. ईच regime that came into power sought to legitimize itself through an explicit ideology. हर एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर आया. आपको याद होगा अयूब खान इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन की एक अपनी आइडियोलॉजी लेकर आए थे कि हमने पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज कर देना है. भुट्टो साहब जब आए तो वो रोटी, कपड़ा और मकान के नारे के साथ आए कि हम एक इस्लामिक सोशलिज्म लेकर आएंगे. ज़िया's fear of popular forces. अब उसको डर था. ज़िया ने जब टेक ओवर किया तो उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने 90 दिन में इलेक्शंस करवा दिए, जो कि उसने अनाउंस किए थे कि मैं 90 दिन में इलेक्शंस करवा दूंगा, तो उसको ये डर था कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस अगर दोबारा आ गई तो ये लोग तो मुझे मार देंगे. वो जो एक फियर था उसने उसको मजबूर किया कि वो भुट्टो को रास्ते से हटा दे. एंड दिस इज व्हाट ही डिड. इट वाज द सेम फियर दैट सब्सिक्वेंटली इंड्यूस्ड ज़िया टू रूल ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री टेरर. अब उसने सोचा कि मैंने जब एक ऐसी शख्सियत को कत्ल करवा दिया है, मरवा दिया है, जिसकी एक लेगेसी है, जिसकी एक बहुत बड़ी पार्टी है और वो पार्टी में उसके बहुत सारे फॉलोअर्स अभी भी उसको पूछते हैं, अगर अब भी मैंने रूल छोड़ दिया तो फिर तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ. तो उसने मिलिट्री रूल एक्सटेंड करना शुरू कर दिया. ड्रैकोनियन मेयर्स ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स, आर्बिट्रेरी अरेस्ट्स एंड पब्लिक लैशिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड. कोड़े मारे गए लोगों को, मार्शल लॉ के तहत सजाएं दी गई. बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं चला कि वो कहां गए. नाउ अ प्रोटेक्टेड पीरियड ऑफ मार्शल लॉ अंडर द ज़िया regime served to brutalize and undermine civil society in what remained of Pakistan. आधा पाकिस्तान तो पहले ही जा चुका था और जो आधा पाकिस्तान रह गया उसको इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम पर रेन किया गया और सिविल सोसाइटी पर हर तरह के मजालम जो ढाए जा सकते थे वो ढाए गए. As the Zia regime militarized the state structure, its isolation from the people was matched by its acute external dependence. अब उसके पास और कोई तरीका ही था ही नहीं. उसकी सारी की सारी डिपेंडेंस फॉरेन लोन्स पे, ग्रांट्स पे या इमदाद पे थी. और उसने क्या किया? उसने यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ पकड़ लिया. इन द एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी, it sought political, economic and military support from the United States. This pushed Pakistan into becoming a frontline state in America's Afghan war, which was an important factor in further undermining civil society. अफगान वार में हमने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया.
بلکہ ہم نے اناؤنس کیا کہ جناب ہم نے سپر پاور کو شکست دے دی ہے، اور اس کے پیچھے سارے کا سارا امریکہ کا ہاتھ تھا. امریکہ ہمیں فنڈز مہیا کر رہا تھا، وہ فنڈز پاکستان کی ترقی پر بھی خرچ ہو رہے تھے ون وے اور دی ادر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چینلائز ہو رہے تھے ٹوورڈز افغان وار. Between 1977 and 1987, with the steady inflow into Pakistan of Afghan refugees and the use of Pakistan as a conduit for aims for the Afghan war, two trends have emerged to fuel the crisis of civil society. اب 1977 اور 1987 کے درمیان بہت سارے افغان مہاجرین جو تھے وہ وہاں سے پاکستان میں آ گئے. ہم نے اللہ کے نام پر نہ صرف انہیں یہاں پر پناہ دی، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، بلکہ ان کو اپنا شہری بھی تسلیم کرنا شروع کر دیا. ہم نے لاکھوں افغانیوں کے شناختی کارڈ بھی بنا دیے تھے اس وقت. اب اس سے ہوا کیا؟ دو بہت ایسے پرومیننٹ ڈسٹرکٹیو فیچرز ہیں اس رجیم کے جو کہ ہر کسی کو پتا ہے، اور ہر کسی سے مراد وہ ہے جو کہ اس وقت پریزنٹ تھا کسی نہ کسی حوالے سے. اگر وہ تھوڑا بہت بھی اس کی اویئرنیس تھی تو ان کو ان چیزوں کا پتا تھا. ایک تو انفلکس آف ویپنز، ہر طرح کے ویپنز کی بھرمار ہوگی پاکستان میں، اور دوسرا ٹریڈ آف ہیروئن. یہ دو چیزیں انہوں نے پاکستان کی سول سوسائٹی کا، پاکستان کی گورننس کا، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا، پاکستان کی پروگرس کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. میں ان کو آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. A large proportion of weapons meant for the Afghan guerrillas have filtered into the illegal arms market. دوسرا, there has been a rapid growth of the heroin trade. Powerful mafia-type syndicates have emerged which operate the production, domestic transportation and export of heroin. ایسا ہی ہے نا؟ اور یہ دو اتنے بڑے ظلم تھے پاکستان کی سول سوسائٹی پر کہ ہم آج تک سنبھل نہیں پائے. The large illegal arms market and the burgeoning heroin trade have injected both weapons and syndicate organizations into the social life of major urban centers. شہروں میں ہیروئن کا استعمال بھی عام ہو گیا، لوگوں کا ہیروئن بیچنے کا بھی عام ہو گیا، ٹریڈ عام ہو گیا، اور ویپنائزیشن ویسے ہی عام ہوگی. لوگوں نے بڑے بڑے کافی لوگ رکھ لیے، اور ان کو ویپنز ہر طرح کے آ رہے تھے. امپورٹڈ ویپنز ان کے پاس آ رہے تھے، رشین ویپنز بھی تھے، امریکن ویپنز بھی تھے، انگلش ویپنز بھی تھے، اینڈ سو آن. جہاں سے ویپنز آ سکتے تھے وہاں سے ویپنز آ رہے تھے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہوا کہ 1980s میں NWFP پر بامبنگ شروع ہو گئی، اور وہ بامبنگ شروع ہوئی افغانستان کی طرف سے. اب جب وہ بامبنگ شروع ہوئی تو ظاہر ہے بہت سارا اس سے نقصان ہونا شروع ہو گیا. دی ویکننگ آف اسٹیٹ اتھارٹی ان پارٹس آف رورل سندھ ہیز انڈرمائنڈ فار مینی پیپل کانفیڈینس ان دی بیسک فنکشننگ آف دی اسٹیٹ. اب اسٹیٹ کی جو اتھارٹی سندھ میں تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء کے دور میں سندھ کی طرف یہ لوگ چکر نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ انہیں تھا کہ سندھ میں ملیٹنسی اتنی زیادہ حد تک پہنچ چکی ہے، چونکہ پیپلز پارٹی وہاں پر بہت زیادہ مقبول تھی، تو انہیں یہ تھا کہ اگر ہم نے وہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی آپریشن کرنے کی کوشش کی تو ہمیں اس میں بہت زیادہ ڈیٹرنس ملے گی، ہمیں بہت زیادہ مشکل بھی ہوگی. اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوا کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس تھا وہ ویسے شیٹر ہو گیا، اور گورنمنٹ کے اوپر کانفیڈنس جو تھا وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا. That of providing security of life to its citizen. Under these circumstances, it is not surprising that an increasing number of people are seeking alternative support in their communities to seek redress against injustice and to achieve security against a physical threat to their persons and families. لوگوں نے اپنے اپنے محافظ، اپنے گارڈز رکھنے شروع کر دیے. لوگوں نے اپنا بدلہ خود لینا شروع کر دیا.
انہی لوگوں کے تھرو جو انہوں نے 50-50 100 لوگوں کے یا 200 لوگوں کے جو انہوں نے اپنے گروپس ملیٹنٹ گروپس بنائے ہوئے تھے انہی کے تھرو انہوں نے اپنے دشمنوں سے بدلے لینے شروع کر دیے. اب امیجن کریں کہ ایک اسٹیٹ کے اندر اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو کیا گورننس ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو جناب یہ وہ کرائسس آف یہاں سے وہ کرائسس آف ڈیولپمنٹ جو تھا انیشیٹ ہوا. اب اس کو ہم ڈیولپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہمیں کیا کیا پرابلمس پیش آئیں. In the context of development, governments in Pakistan are up against a crisis that has 4 features. Number 1, economic growth. Economic growth has been associated with poverty. Almost 40% of the people are unable to consume 2100 calories a day per person. صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ more than 40% of the people are unable to consume 2100 calories a day per person جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی. جب اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کموڈیٹیز کو خرید سکیں. The overall consequences of these features is a growing pressure on a fragile democratic polity. اب اتنا بڑا جب آپ کے اوپر بوجھ آ جائے اور وہ ڈیموکریسی جس کو ابھی آئے ہوئے چند سال ہوئے ہوں وہ اتنا بڑا بوجھ نہیں سہار سکتی. ہماری ڈیموکریسیز کے ساتھ پرابلم بھی یہ رہی ہے. ہماری جو ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ زیادہ رہی ہیں اور ڈیموکریسی بہت تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے آتی رہی ہے. پچھلا دور واحد دور تھا پاکستان کی ہسٹری کا جس میں کہ گورنمنٹ نے 5 سال پورے کیے. ہوپ فلی اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اگلے 25-30 سال تک ڈیموکریسی اس طرح فلرش کرتی رہی, دیر از ایوری پاسبلٹی تھنگز ول اسٹارٹ گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. A significant section of the population perceives that there is nothing in this growth process for them, which is a factor in the resurgence of sub-national groups. یہ جو صوبوں کے اندر تحریکیں شروع ہو گئی وہ اس لیے شروع ہو گئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ کی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں فیڈرل لیول پر بیٹھ کر جو کام کیا جا رہا ہے اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ کو یاد آیا جو ہم کامن گڈ کی بات کر رہے تھے, جو ہم گورننس کی جب بات کر رہے تھے یا NPM کی بات کر رہے تھے اور ہم کامن گڈ کی بات کرتے تھے کہ جتنا کامن گڈ میں لوگ انوالو ہوں گے اور ان کی فیڈ بیک سے جب آپ ان کو اپنے ڈیسیژن میکنگ میں شامل کر لیں گے آپ اسی گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نہیں شامل کرتے لوگ ریزنٹفل ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ صوبے مختلف صوبوں میں مختلف طریقے جو ہیں وہ چل رہی ہیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان کی گروتھ کے لیے کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے. Consequently, a new conflict may be emerging between centralized state structures and a polarized polity which is associated with a heightened level of violence in society. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہمارے اندر بھی جو وائلنس کا لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمولیٹو وائلنس ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. وائلنس کے کیسز اگر آپ اخبار پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کوئی دن ایسا نہیں ملے گا جس دن پاکستان کے آلموسٹ ہر صوبے میں وائلنس کا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا ہو جو کہ ظاہر ہے ہمیں پریشان بھی کرتا ہے, ہمیں تنگ بھی کرتا ہے, مگر فی الحال ہمارے پاس اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی حل نہیں ہے. دس از ون آسپیکٹ آف دی بیڈ گورننس. The second element in the crisis is the rapid urbanization rate. لوگ urbanization کی طرف جا رہے ہیں, گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور جب اتنا تیزی سے انفلکس ہوگا تو اس کے سب سے بڑے پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ ایگریکلچر ختم ہوتی چلی جائے گی. ظاہر ہے جب لوگ ہی گاؤں میں نہیں رہیں گے, کم ہو جائیں گے, تو فارمنگ کون کرے گا؟ ہر بندہ انڈسٹریل اسٹیٹس کے پیچھے
بھاگ رہا ہے کہ شہر جاتے ہیں, وہاں نوکری کریں گے تو کچھ کھانے کو مل جائے گا. اس میں تو پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد فصل اچھی نہ ہو تو ملتا کچھ نہیں ہے, فصل اچھی ہو جائے گورنمنٹ پیچھے پڑ جاتی ہے, ہمارے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. سو لوگوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ اربنائزیشن کی طرف آ گیا. In Pakistan, it is estimated that at current trends, the urban population will double over the next decades. And what is worse, it is likely to be concentrated in large cities only. Faisalabad, Lahore, Islamabad, Rawalpindi, Karachi, and so on. جتنے بڑے بڑے آپ کے کوئٹہ بڑے شہر ہیں ان سب میں اس کی کنسنٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب جب کسی ایک پرٹیکولر جگہ پر اگر پاپولیشن بڑھتی چلی جائے تو وہاں کی گورننس کتنی مشکل ہو جائے گی. آپ میٹروپولیٹنس بناتے چلے جائیں تو ان میٹروپولیٹنس کو کنٹرول کرنا, ان کو مین کرنا, ان کو گورن کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا نا. اور خاص طور پر اس بیوروکریسی کے لیے, ان سول سرونٹس کے لیے جو کہ بالکل بھی اس کو ہینڈل کرنے کے کیپیبل نہیں ہیں. جب ہم آگے جائیں گے تو ہم اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ پرابلمز کیا ہیں, کیا ایسا آ گیا ہے بیوروکریسی میں جس کی وجہ سے بیوروکریسی جو ہے وہ اچھی گورننس کے قابل ہی نہیں رہی. The third element of the existing development process is rising debt. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ لیٹن امریکہ کی بات کروں گا کہ لیٹن امریکہ میں کیا پرابلمز ہوئیں. وہاں کے جو ملک تھے ان کا جو کومولیٹو ڈیٹ تھا میکسیکو وغیرہ کا وہ $282 بلین تک بڑھ گیا. اور جن ظاہر لوگوں نے ان کو وہ فنڈنگ دی ہوئی تھی, جب انہوں نے وہی شکنجا ٹائٹ کرنا شروع کیا تو ان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ ڈیمینش ہونا شروع ہو گیا, وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اور ہوتے 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 وہ بیچارے بالکل ہی اس قابل نہیں رہے. ان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ ٹوٹلی نیگلیجبل ہو کے رہ گیا. In Pakistan, the situation today is not as acute as in Latin America. Yet, debt servicing as a percentage of foreign exchange earnings has touched 25%. ابھی 25 سے بھی ہم شاید آگے ہی ہیں. An alarmed IMF has placed a credit squeeze, which is already slowing down the GNP growth rate in Pakistan. ہو رہا ہے نا ایسا کہ گروتھ ریٹ ہمارا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. ہمارے اوپر آپ یہ دیکھیے, بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, باقی یوٹیلیٹیز مہنگی ہو گئیں, ٹیکسز بڑھ گئے. یہ سارا کچھ جو ہے اس کا ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ سارا کچھ کیوں بڑھایا گیا؟ تاکہ ہم جو ڈیٹس ہم نے ان سے لیے تھے, IMF سے لیے تھے, ہم ان کو وہ واپس کریں. اور ظاہر ہے یہ سارا کچھ ہم سکویز کر کے عوام سے لے کے ہم اکٹھا کرتے ہیں, اکٹھا کر کے ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں. اگر ہم نے یہ کام نہ کیے ہوتے, اگر ہم نے اپنے اوپر ریلائی کیا ہوتا, اگر ہم اس دن جب ہم نے ایک دفعہ کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم قرض نہیں لیں گے, تو پھر ہمیں گھاس کھانی چاہیے تھی, پھر اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا, انڈیجنس پروڈکٹس بڑھانی چاہیے تھی, ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے تھی, ایگریکلچر فیلڈ میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ سارے کام ہی ہم نہیں کر سکے. The fourth feature of the development crisis is the rapid erosion of the natural resources base. ہمارے جو نیچرل ریسورسز کے بیسز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتے جا رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, کم ہوتے جا رہے ہیں. چاہے وہ گیس ہے, چاہے وہ پیٹرول ہے, یا باقی جتنی بھی آپ کے پاس اورز ہیں جو کہ اب تک آپ ایکسپلور کر چکے ہیں, ہم ان کو ختم کیے جا رہے ہیں. ہم نئے ایونیوز کی طرف جا ہی نہیں رہے, ہم ان کا سوچ ہی نہیں رہے. The depletion of forests, desertification resulting from soil erosion and salinity, the rising toxicity levels of rivers owing to untreated disposal of industrial effluents, and also rising levels of air pollution
are not only making present life hazardous, but limiting the possibility of getting out of the poverty trap in the future. ہم کیسے نکل سکیں گے جب اتنے سارے پرابلمز جو ہیں وہ منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ جب تک ہماری گورننس اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم یہ سب کچھ کیسے کر سکیں گے؟ اور گورننس اچھی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیوروکریسی صرف اچھی ہو جائے. آپ کے ساتھ یہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے کہ گورننس کا مطلب کیا ہے. گورننس مینس دی اسٹیٹ, دی لیجسلیٹرز, دی جوڈیشری, دی ایگزیکٹو, میڈیا اینڈ the people, all the stakeholders, if get together, have a resolve that they are going to eradicate this kind of menaces from our country, then only it will be possible for us to flourish, to grow, and to be successful. Failure to devise a strategy that could come to grips with this development crisis has been an important factor in social polarization and the resultant difficulty in the strengthening democratic institutions, particularly a culture of democracy. جب ہم ان اداروں کو ہی اکٹھا نہیں کر سکے تو ہم وہ ڈیموکریسی والا کلچر بھی کریٹ نہیں کر سکے ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, یقیناً اس کی ایک آدھ ریزن نہیں ہے, اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, مگر سچ تو یہی ہے کہ ہم ابھی تک کلچر آف ڈیموکریسی کریٹ ہی نہیں کر پائے. The deepening of this economic and social crisis presents the challenge of governance to the three centers of power that purport to govern. جن کے تھرو گورننس ہوتی ہے ان کے لیے اب گورننس کا ایک چیلنج آ گیا ان تینوں سینٹرز کے لیے. ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے. سب سے پہلے دی سویلین پولیٹیکل ایلیٹ جو کہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, پارلیمنٹ کے تھرو ہمارے اوپر رول کرتے ہیں, ہمیں پالیسیز دیتے ہیں تاکہ ہم ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. بیوروکریسی دوسرا پلر جو ہے دیٹ از بیوروکریسی, اور تیسرا پلر یا سینٹر آف پاور از ملٹری. ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. ون آف دی فیکٹرز دیٹ مے ویل ڈیٹرمن دی ریلیٹو پاور دیٹ ایچ آف دیز سینٹرل کیریکٹر از ایبل ٹو ویلڈ may depend on the effectiveness with which it can provide solutions to the crisis. اگر پولیٹیشنز جو ہیں وہ ایک بہتر سولوشن دے سکتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کی نیوسنس بڑھ جائے گی. اگر بیوروکریسی اس قابل ہو, وہ اتنی اچھی ہو جائے کہ ہمیں اچھی پالیسیز دینا شروع کر دے, کامن گڈ کے کام کرنا شروع کر دے, اور وہ اپروچ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے, تو الٹیمیٹلی ہم اس کو بھی لارڈ کرنا شروع کر دیں گے, ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے, ہم اس کو بھی اکنالج کرنا شروع کر دیں گے. اینڈ دا ملٹری, جتنی دفعہ بھی ملٹری رجیمز آئی ہیں ان میں سے 2 بار تو ان کو لایا گیا ہے نا. اور وہ کیوں لایا گیا؟ لوگ ڈیموکریسی سے خائف ہو گئے تھے یا بددل ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی وہ فورسز تھیں جو کہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس ملک میں کسی بھی طریقے سے اچھی گورننس جو ہے وہ ہوتی رہے یا ڈیموکریسی فلرش کرتی رہے. اینڈ دیٹ واز ون آف دی ریزنز دیٹ دی پولیٹیکل گورنمنٹس ور اوور ٹیکن بائی دی ملٹری ریجیمز. انٹرنل کانفلکٹس اینڈ اسٹیٹ پاور. In recent years, the polarization of society along religious, ethnic, communal and regional lines has been accompanied by an undermining of social values, through which diverse communities had lived together in a pluralistic society. کتنا مشکل ہو گیا ہے ہم سب لوگوں کا اکٹھے رہنا. میں فلاں فرقے سے ہوں, آپ فلاں فرقے سے ہیں, وہ فلاں فرقے سے ہے, اور وہ تو فلاں فرقے سے ہے. اور چونکہ تم بھی وہ بھی اور وہ بھی وہ سارے کے سارے فلاں 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 فرقے سے ہیں, اس لیے سارے کافر ہیں, صرف میں مسلمان ہوں.
اور چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے میرے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ جو میرا جی چاہے میں کروں، اس دھرتی کے ساتھ جو میرا جی چاہے میں کروں. اور یہ وہ جذبات ہیں جو ہمارا خیال یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ دوبارہ بہت اچھی طرح رہنا شروع کر دیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا. ہمارے ایتھنک ڈفرینسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ریلیجس ڈفرینسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو سوشل پولرائزیشن ہے نا، یہ بہت، جس کو کہتے ہیں نا جلتی پر تیل کا کام کرنا، یہ بہت بڑا ایک اگنائٹنگ فیکٹر ہے جو کہ ہمارے گورننس کو بہتر نہیں ہونے دیتا. جب آپ کو چاروں طرف دہشت گردی نظر آ رہی ہو، جب آپ نے اس کو ڈیٹر کرنا ہو اور اس پر آپ بلینز آف روپیز خرچ کر دیں، وہ بلینز آف روپیز جو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے تھے وہ چینلائز ہو گئے کسی اور طرف، تو آپ خود سوچئے کہ ہم اس سے ڈپرائیو ہو گئے. وہ جو فیسلٹیز ہمیں ان پیسوں کے تھرو ملنی تھیں ہم ان سے ڈپرائیو ہوتے چلے گئے. لیکن نہ ہمارے لسانی فرقوں کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے، وہ اب بھی اس طرح لڑ رہے ہیں، نہ مذہبی فرقوں کو فرق پڑتا ہے، وہ بھی اس طرح لڑ رہے ہیں، اور نہ ہی پولیٹیکل فرقوں کو کوئی فرق پڑتا ہے، وہ بھی اس طرح لڑ رہے ہیں. اور جب تک ہم لوگ اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. The social polarization is now fueled by violence and various forms of fearness, which have reached a scale that threatens not only the credibility of political institutions, but raises the question of whether governance based on a centralized state structure is feasible at all. بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 1 یونٹ بنا دیا جائے. 1 یونٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہر ایک صوبہ اپنے اپنے ان کو دیکھ رہا ہو اور اس کے نیچے ڈویژنز بنا دی جائیں، وہ بھی اپنے جو ہے جتنے بھی کام ہیں ان کے وہ سارے ان کو خود دیکھ رہے ہوں، اور ہر صوبہ اپنی مرضی سے کما رہا ہو، اپنی مرضی سے کھا رہا ہو، لیکن اس کی ایک فیڈریشن ہو، فیڈریشن کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ان سب کو کسی طریقے سے ریگولیٹ کر رہی ہو. بہرحال اس میں بھی پرابلمز تھیں، وہ بھی نہیں ہو سکا. آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا. This is a question that confronts not just Pakistan but a number of other South Asian countries as well. The capitalist growth process in the post-colonial period in South Asian countries had the following 3 characteristics which were to have a profound impact on the relationship between state and civil society. Number 1, the domestic economy became increasingly integrated with the world capitalist economy through the market mechanism. Problem کیا ہوا؟ میں اگر چیز ایک بنا رہا ہوں، اس چیز کے پیسے مجھے اسلام آباد میں 500 مل رہے ہوں، لاہور میں 600 مل رہے ہوں، گجرات میں 300 مل رہے ہوں، تو میں اپنی چیز کہاں بیچنی پسند کروں گا؟ لاہور میں، جہاں مجھے 600 مل رہے ہیں. اسی طرح جو چیزیں میں بنا رہا تھا، اگر مارکیٹ میکنزم میں مجھے باہر کے ملک اس کے زیادہ پیسے دے رہے تھے تو مجھے وہ یہاں پر بیچنے کی کیا ضرورت ہے، میں باہر بھیج دیتا ہوں. یہ بھی ایک پرابلم تھی. ایک تو پروڈکشن ویسے ہی بہت کم تھی، اس کے بعد جو کچھ پروڈیوس ہو رہا تھا وہ ہم باہر بھیج رہے تھے. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ یہ ساری کے ساری ایک بہت ہی چھوٹی سی اقلیت تھی جس کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ تھا. زیادہ تر لوگوں کو تو پھر چیزیں باہر سے منگوانی پڑی نا. اور جب امپورٹس کا بیلنس بڑھنا شروع ہو گیا، ایکسپورٹ آپ کی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور ہوتے ہوتے یہ ڈیفیسٹ جو ہے، یہ وائڈ جو ہے، یہ گیپ جو ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا چلا گیا، تو ہم پستے چلے گئے. اگر آپ میں سے کوئی اپنے والد صاحب سے پوچھے اور انہیں یاد ہو کہ 1985 میں ڈالر کتنے کا تھا،
اور پھر ان سے پوچھئے کہ 1990 میں ڈالر کتنے کا تھا اور آج کتنے کا ہے. 1985 میں ڈالر 8 روپے کچھ پیسے کا تھا اور اسی ایک آدھ سال میں وہ 10 روپے پہ پہنچ گیا تھا. 1990 میں آئی واز ان امیرکا ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اور اس وقت ڈالر 18 روپے کا تھا. 33 سال میں آپ امیجن کریں چیزیں کہاں پہنچ گئیں. بلکہ 23 سال میں آپ دیکھیں چیزیں کہاں پہنچ گئیں کہ ڈالر جو ہے وہ 10 کی بجائے 110 پہ چلا گیا ہے. Economic growth was predicted on an unequal distribution of productive assets, resulting in growing interpersonal and interregional income inequalities. اور اس طرح ہی ہوا. کچھ صوبے امیر ہوتے چلے گئے, کچھ صوبے غریب ہوتے چلے گئے, کچھ لوگ بہت امیر ہوتے چلے گئے اور باقی پاپولیشن جو ہے وہ غریب ہوتی چلی گئی. The bottom 40% of the population continue to be deprived of the basic necessities of food, housing, health and education. The state had only a very limited surplus available owing to a narrow tax base and large resource transfer abroad through the market mechanism, جس کی میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا. ٹیکس نیٹ ہمارا پہلے ہی بہت کم تھا, ابھی بھی ٹیکس نیٹ کو اتنا اچھا نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے ٹیکس دینا مجبوری ہے. ہمارے یہاں پر کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. پچھلے دنوں میں ایک صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں بڑی اچھی بات چیت ہوئی اور وہ انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا یار آپ 16% جی ایس ٹی دے دیتے ہو, جنرل سیلز ٹیکس ادا کر دیتے ہو. آپ کھانے کے لیے جاتے ہو, ہوٹل والے آپ سے 16% لے لیتے ہیں. آپ کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہو 16% وہ دکاندار آپ سے لے لیتا ہے. اس نے مجھے کہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ 16% ہے یہ آپ سے لیتا کون ہے؟ تو میں نے کہا ظاہر ہے یار یا ریسٹورنٹ والا لیتا ہے یا دکاندار لیتا ہے یا وینڈر لیتا ہے. اس نے کہا یعنی کہ انہی لوگوں کو ٹیکس کا رکھوالا بنا دیا گیا ہے جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں, جنہوں نے آج تک اپنے اندر ٹیکس دینے کی عادت ہی نہیں ڈالی. تو جب ان کے پاس اتنا پیسہ جائے گا تو کیا وہ سارے کا سارا پیسہ واپس کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ کوئی ایسا وایا میڈیا تلاش کریں گے جس میں انہیں وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہماری جیبوں سے نکالا ہے انہوں نے گورنمنٹ کے لیے, وہ گورنمنٹ کو پورے کا پورا نہ دینا پڑے. ان بٹوین وہ لوگوں کو اس میں شامل کریں, لوگوں کو اس کی رشوت دیں اور کچھ پیسہ خود کھا جائیں, کچھ پیسہ گورنمنٹ کو دے دیں. آپ اس پہ غور کریں کہ بات ان صاحب کی کتنی سچ تھی اور یہی صورتحال ہے. Apart from this, its own elite interests prevented an aggressive resource mobilization drive. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈائلما ہے کہ ہمارے اپنے جو انٹرسٹ ہیں, ہمارے انٹرسٹ کیا ہونے ہیں؟ انٹرسٹ ہمیشہ ایلیٹس کے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو عوام ہیں, عوام سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ سارے کے سارے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایلیٹس کے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے بارے میں ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں ہو, چاہے وہ باقی بیسک ہیومینٹیز کے بارے میں ہو, چاہے وہ ڈرنکنگ واٹر کے بارے میں ہو, چاہے وہ ہاؤسنگ کے بارے میں ہو, چاہے وہ فوڈ کے بارے میں ہو, کسی بھی چیز کے بارے میں ہو. ہم سے کون پوچھتا ہے؟ اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ ہماری جو ریسورس موبلائزیشن کی ڈرائیو تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر دیا. The centralized administrative system inherited from the British Raj and the political leadership drawn from a narrow social base proved problematic in a society marked by diverse linguistic, ethnic and cultural groups. کتنے بے تحاشا فرقے ہیں ہمارے یہاں پر, کتنی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور کتنے زیادہ کلچرل گروپس ہیں ہمارے یہاں پر, اور ان سب کے چونکہ پرسیپشنز ڈفرنٹ ہیں, ان کی اپ برنگنگ ڈفرنٹ ہے, ان کے کانسیپٹس ڈفرنٹ ہیں, اس لیے ہم آج تک ایک ایسا ہم آہنگ سسٹم نہیں دے سکے جس سے حالات جو ہیں وہ
बेहतर होना शुरू हो जाए. Under these circumstances, an elitist administrative and political system effectively denied large sections of society any participation in the decisions that affected their economic and social existence. अब ये कितना बड़ा डायलेमा है. इतनी बड़ी पब्लिक, more than 90% people are on the mercy of only less than 10% people. और ये डायलेमा कम नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही. ये एक ऐसा डायलेमा है जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, बट समहाउ वो ये रोल प्ले कर नहीं रहे. कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई ऐसी बॉटलनेक्स क्रिएट हो जाती हैं कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने हाथ उठा देती हैं. वो भी कहती हैं जी कि ये चीज हम नहीं कर सकते. क्या ये मुश्किल है कि हम कोई ऐसा कोड ऑफ कॉन्डक्ट ले आए जिसमें हम तमाम फिरकों को पाबंद कर दें कि वो मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाएंगे? हो सकता है या नहीं हो सकता? उसके लिए रिजॉल्व चाहिए. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डरती क्यों है? उसकी वजह यह है कि वो उस फिरके में भी उनके बहुत सारे हामी मौजूद होते हैं और उन्होंने उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना होता है. लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिस्टम हो, अगर सबके लिए सिस्टम एक जैसा हो, अगर अकोमोडेट करना है तो सबको करना है और अकोमोडेट नहीं करना तो किसी को भी नहीं करना, और आप एक जस्ट सिस्टम ले आए तो हालात बेहतर हो सकते हैं. गवर्नेंस आपकी बेहतर हो सकती है. लोगों का आप पर एतमाद बहाल हो सकता है. लोगों का एतमाद बहाल होगा, आपकी गवर्नमेंट ज्यादा अरसे चलेगी. आपकी गवर्नमेंट ज्यादा अरसे चलेगी तो डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग होगी. डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी तो अल्टीमेटली लोगों का, जो बाहर भी आपके बहुत सारे लोग हैं, उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट बढ़ेगा. बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा. जब वो यहां पर आएंगे और आप उनको एक कंजीनियल एनवायरनमेंट देने में कामयाब हो जाएंगे तो जाहिर है आपका ये जोन जो है ये तरक्की करना शुरू कर देगा. मलेशिया की एग्जाम्पल हमारे सामने है. एक दौर था कि मलेशिया के पास कुछ भी नहीं था और इतनी बुरी हालत थी मलेशिया की कि मलेशिया से जब भी कोई ट्रेड की बात होती थी तो मलेशियंस कहते थे, बल्कि बड़े अरसे तक ये हंसी और मजाक के तौर पर लिया जाता रहा कि मलेशियन से जब भी पूछो कि आपने, मलेशियन गवर्नमेंट से जब भी पूछो कि आपने ट्रेड करना है तो वो कहते थे जी बिल्कुल करना है, लेकिन हम आपसे मशीनरी लेंगे, आप हमसे पाम ऑयल ले लें. और जाहिर है वो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो उनके साथ मिलकर ये काम करना चाह रही थी, वो कहते थे हमने पाम ऑयल लेके क्या करना है, सो पीछे हट जाती थी. लेकिन जब ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में क्राइसिस आना शुरू हुआ और उनको अपना माल बेचने के लिए और कोई जगह ना मिली तो मलेशिया ने फिर यही कहा कि ठीक है हम आपसे आपकी मशीनरी ले लेते हैं, आप उसके बदले में हमसे पाम ऑयल ले लें. तो उन्होंने सोचा यार ठीक है हम पाम ऑयल ले लेते हैं और पाम ऑयल लेके हम पाम ऑयल आगे बेच देंगे. तो इस तरह ये बार्टर ट्रेड वाला सिलसिला शुरू हुआ. उन्होंने बिल्कुल भी बाहर की फंडिंग पर इन्हिसार नहीं किया और आज मलेशिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है. इवन बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल चुका है. मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बात बता रहा हूं कि राइट नाउ बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं दे आर 8 times मोर देन पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स. उसको बने कितना अरसा हुआ है, आपको बने कितना अरसा हुआ है, तो आप देख लीजिए. आपको तकरीबन 67 साल हो चले हैं, उनको 42 साल हुए हैं. लेकिन इन 42 सालों में उन्होंने बहुत सारे अपने सिस्टम्स को बेहतर किया है. दो गड़बड़ चलती रहती है, आजकल भी उनके टर्मोइल चल रहे हैं और वो टर्मोइलिंग स्टेट में है बांग्लादेश, मगर ये सिलसिले चलते रहते हैं. लेकिन अगर आप कुछ जो गवर्नमेंट लेवल की, अब देखिए हम बड़ी गवर्नेंस की, हम ओवरऑल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, एट द हाईएस्ट लेवल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट
گورنمنٹ اگر ایسی پالیسیز بنا دیتی ہے جن سے آپ کا اوور آل اسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں، حالات بہتر ہوتے ہیں، ریزالو ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیکچر کے بعد دوسرا لیکچر بھی ہم یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہمارا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 3 کے قریب لیکچرز اس پر کرنے پڑیں گے تاکہ ہم پراپرلی کمپریہنڈ کر سکیں کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی پرابلمز ہیں گورننس کی، یہ آئی کہاں سے، اور اس کے بعد یہ نیچے کیوں ابھی تک ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ گورننس پرابلمز ان پاکستان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔